वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग लाहौर। और अभी हम बताएंगे आपको आपका आज का दिन कैसा रहेगा हमेशा की तरह। तो ये जानने के लिए आज हमारे साथ हैं जी अली जैदी, एस्ट्रोफॉर्मिस्ट हैं आप। अली, गुड मॉर्निंग और वेलकम करेंगे आपको। अब प्लीज़ ज़रा बताइएगा हमारे जितने देखने और सुनने वाले जितने भी नाज़रीन हैं उनके लिए कि आज का उनका दिन कैसा गुजरने वाला है। जी बिल्कुल जी। शुरू करता हूँ जी पहले बुर्ज से। बुर्ज हमल वाले के दोस्त अफराद इनको तावन करेंगे और इनके अज़वाजी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, लेकिन जिनके अज़वाजी ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते तो वो लोग हाँ। सुलह का पैगाम भेज सकते हैं। लेकिन जो पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो फिलहाल बेहतरीन नहीं जाएंगे। और जो टॉरस वाले लोग हैं, टॉरस वालों के बिजनेस भी बेहतरीन आज के दिन रहेंगे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी बड़े बेहतरीन हालात हो सकते हैं। और ख़ुसूसन टॉरस ख़वातीन के लिए आज के दिन बेहतर मौके हो सकते हैं। सफ़र आज के दिन आपको पेश आ सकते हैं। और अब हम बात करेंगे बुर्ज जेमिनी की। जेमिनी वालों के जिनकी अभी तक मंगनी शादी नहीं हुई है वो पैगाम भेजें तो आज के दिन इम्कानात हैं। और प्रॉपर्टी का खरीदना और स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी और इनामी स्कीमों में आज के दिन हिस्सा लेना वो आपको फ़ायदा दे सकता है। सेहत फिलहाल आपकी डिस्टर्ब हो सकती है और कुछ थोड़ी बहुत आज के दिन आपको तब्दीलियां पेश आ सकती हैं। अब बात करें कैंसर की। कैंसर वाले वो अफराद जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, सामाजिक कारकुन हैं, सियासतदान हैं, उनके लिए आज के दिन मुश्किलात हो सकती हैं। तो लिहाजा हम्म। अपने अल्फाजों में बड़ा एहतियात करें। और उतार चढ़ाव आज आपके दिन में आएगा और थोड़ा बहुत डिप्रेशन या थोड़ा बहुत आज आप प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। और अब हम बात करेंगे बुर्ज लियो की। बुर्ज लियो वाले वो अफराद जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीचर हैं, या बोलने के हवाले से कुछ भी उनका कोई शोबा अख्तियार किए हुए हैं उनके लिए आज बेहतरीन कोई मौका हो सकता है। और जो जॉब कर रहे हैं जो लोग, उनके लिए फिलहाल थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। और दोस्त इनके भी तावन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन हम्म। आज के दिन इनको खुफिया जो इनके जो दुश्मन हैं उनसे मुहतात रहना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे विर्गो की। विर्गो वाले का दिन आज का दिन बड़ा बेहतरीन रहेगा और इनके मामलात बड़े बेहतरीन आज के दिन जाएंगे। लेकिन जो लोग सफर में रहते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। स्टॉक मार्केट का जो लोग ठीक। हिस्सा हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। प्रॉपर्टी को आज सेल करना वो बेहतरीन रहेगा। और ये अगर इनकी भी नाराजगी है दोस्तों के साथ या मियाँ बीवी के दरमियान नाराजगी रहती है तो उसमें ये सुलह का पैगाम भेज सकते हैं। अब बात करेंगे लिब्रा की। लिब्रा वालों के लिए आज के दिन बड़ा बेहतरीन रहेगा, खुसूसन आज बैरून मुल्क अगर वो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन दिन है। और रिश्तों की तलाश के हवाले से अगर मंगनी शादी नहीं हुई है, मंगनी शादी का पैगाम भेजने के हवाले से वो भी भेज सकते हैं। और उसमें कामयाबी के इम्कानात हैं। उतार चढ़ाव आज के दिन आपका रहेगा, लेकिन थोड़ी बहुत सेहत के आज के दिन आपको मसाइल पेश आ सकते हैं। स्कॉर्पियन की बात करेंगे। स्कॉर्पियन सबसे ज़्यादा मजबूत रहेंगे आज के दिन और उनके लिए बड़ा बेहतरीन दिन होगा। और दोस्तों का तामन भी उनको दरकार रहेगा और सैर तफरीह पर जाने का मौका भी मिलता रहेगा। लेकिन जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत डिप्रेस नजर आएंगे और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत डिप्रेस रहेंगे क्योंकि उनकी मुश्किलात अभी कम होती नहीं नजर आ रही। अब सेजिटेरियस की बात करेंगे। सेजिटेरियस वाले अफराद उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन दिन है। अगर वो किसी को प्यार मोहब्बत का पैगाम भेजना चाहते हैं या सही। मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं तो उनके लिए आज का दिन बड़ा बेहतरीन है। और जो आर्ट के शोबों से वाबस्ता हैं उनके लिए आज के दिन बड़ा मौका हो सकता है। या कोई आर्ट के शोबे से हवाले से कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने के हवाले से, या मेकअप आर्टिस्ट हैं या आर्किटेक्ट डिज़ाइनर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या एक्टर हैं, सिंगर हैं, तो आर्ट के हवाले से कोई भी शोबा अख्तियार किए हुए हैं उनके लिए आज के दिन बड़े मौके हो सकते हैं। और तब्दीली आज के दिन इनकी भी जिंदगी में नजर आती हैं। कैप्रिकॉन की अब हम बात करेंगे। कैप्रिकॉन वाले थोड़े बहुत आज के दिन थोड़े परेशान नजर आते हैं। परेशान इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो अपने डिस्टर्ब हैं खुफिया दुश्मनों के हवाले से, तो थोड़ी बहुत उनको उसमें एहतियात करनी होगी। कारोबार बेहतरीन रहेगा। पार्टनरशिप में जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन रहेगा और तरक्की के इम्कानात हैं उन लोगों के भी जो जॉब कर रहे हैं। और अज़वाजी ताल्लुकात भी इनके बड़े बेहतरीन नजर आते हैं। अब हम बात करेंगे दिल्लू की। दिल्लू वाले जो बोलने के हवाले से जो लोग शोबे अख्तियार किए हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेक्चरार हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन आज का दिन है। कोई उनको बेहतरीन मौका मिल सकता है, कोई ऑफर आ सकती है, सफर आज के दिन इनको पेश आ सकते हैं। अगर ये बैरून मुल्क के सफर के लिए आज के दिन अप्लाई करें तो उसमें भी काफी नजर आती है, लेकिन सेहत के मामला इनके थोड़े बहुत मुतासिर नजर आते हैं।
اب ہم بات کریں گے اسپائسیز کی. اسپائسیز والے تبدیلیاں ہیں آج کے دن ان کے ممکن ہے کہ کسی چیز کو اپنی زندگی میں آج کے دن تبدیل کریں، اور بہت مثبت چیزیں آج کے دن ان کی زندگی میں نظر آ رہی ہیں. بزنس بھی ان کا بڑا بہترین نظر آتا ہے، ازواجی تعلقات بھی بہترین نظر آتے ہیں، لیکن اچھا سب سے زیادہ مسائل ان لوگوں کو ہوں گے جو لوگ سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں یا کیمرے کو فیس کرتے ہیں، سماجی کارکن ہیں یا کچھ بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں جو شہرت کے حوالے سے، ان کے لیے تھوڑا بہت مسائل ہو سکتا ہے اور ان کی زندگی میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے. اگر کوئی دوست ناراض ہیں تو یہ ان کو صلح کا پیغام آج کے دن بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ علی، آپ نے بتایا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ ان کا دن آج کا کیسا رہے گا تاکہ اس کے اکارڈنگ وہ اپنے مزاج کو درست کر لیں اور اپنے روٹین کو بھی سیٹ کر لیں. ابھی ہم مارننگ شو میں جو ٹاپک ہے انتہائی اہم جس کو کہ ڈسکس کرنے والے جو سیگمنٹ ہے، اور اس کے لیے صاحبزادہ کاشف محمود واصف صاحب ہیں ہمارے ساتھ، مذہبی اسکالر ہیں آپ، اور آج ہم جانیں گے کہ اسلام میں مرد کو اگر طلاق کا حق دیا گیا ہے تو عورت کو مرد کے برابر حصہ دیا گیا ہے، حقوق دیے گئے ہیں، مرد کی برابر کا درجہ دیا گیا ہے، برابری کا درجہ، اور عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے. اور آج ہم بات کریں گے کہ نوبت جو ہے یہ اللہ نہ کرے جب طلاق یا خلا تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہمارا دین کیا کہتا ہے، اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں دین اسلام پہ چلتے ہوئے اس معاشرے میں ہم باعزت طریقے سے کس طرح سے موو کر سکتے ہیں. اور اگر طلاق یافتہ مرد یا پھر خلا لینے والی جو خاتون ہیں ان کے بچے ہیں آپس میں، تو وہ بچے جو ہیں ان کے بارے میں کس کی کسٹڈی میں آتے ہیں، ان کے جو اخراجات ہیں وہ کون پورے کرے گا، اور نکاح کے بعد عورت کے جو حقوق ہوتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. خاص طور پہ بات کریں گے طلاق اور خلا جو ہے دین اسلام میں ان دونوں میں فرق کیا ہے. ہم ویلکم کرتے ہیں سر، گڈ مارننگ، آپ ہمارے مارننگ شو میں آئے. سر ویسے تو یہ ایک انتہائی المیہ کی بات ہے، جی ہاں، مطلب طلاق کا جہاں پر لفظ آتا ہے نا زمین دہل جاتی ہے، اور مطلب آپ کا دل جو ہے نا وہ ہل جاتا ہے. مطلب اس قدر دردناک اذیت ناک یہ لفظ ہے، لیکن اگر اللہ پاک نے مرد کو دیا ہے حق طلاق لینے کا تو اللہ پاک نے عورت کو بھی حق دیا ہے خلا لینے کا. بجا فرمایا. ان دونوں میں فرق بنیادی کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بات کہ کوئی شخص یا بیٹا والا ہو یا بیٹی والا ہو، جی اس لیے تو شادی کی نہیں جاتی کہ کل کو طلاق لینی ہے. جی بہت ساری چیزیں آپ شیئر کرتے ہیں آپس میں، اور جب یہ ریلیشن بریک اپ پہ آتا ہے تو یوں سمجھیں کہ جیسے کسی کی روح نکال لی جاتی ہے نا، یا یوں سمجھے کہ کانٹوں میں سے سفید چادر کھینچنی ہوتی ہے اور وہ تار تار ہوتی ہے. تو اس ریلیشن کے بعد دونوں کی پرسنالٹی کے اوپر یہ اثر ضرور آتا ہے کہ ڈسٹرائے ہوتی ہے لائف، لڑکی کی بھی ہوتی ہے لڑکے کی بھی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے طلاق جو ہے یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ حق تفویض کیا گیا ہے مرد کو، اور خلا جہاں پہ لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رائٹ ہے خاتون کا، عورت کا، کہ وہ کچھ لیجٹمیٹ ریزنز ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ جا کے کھڑی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اب میری سروائیول مشکل ہے تو مجھے اس سے اب کنارہ کر لینا چاہیے، اور یہ رائٹ اسلام نے اس کو دیا ہے کہ وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، لڑکے پڑھ رہے ہیں. لڑکے اپنا سیٹ اپ بنا لیا، کاروبار کر لیا، نوکری کر لی اور سارا کچھ کر لیا، اور لڑکیاں جو ہیں وہ ان کو بہت بڑا ایک سیکریفائس اپنے کریئر کا بھی کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو پڑھائی کر کے آئی ہیں، جو سارا کچھ سیکھ کے آئی ہیں، وہ سارا کچھ سیکریفائس کر کے انہوں نے بچوں کی تربیت کے اوپر یا اس فیملی کے لیے اس نے اپنے آپ کو بالکل مختص کر دیا شوہر کی فیملی کے لیے. تو یہ سب سے بڑا جو پہلا سیکریفائس ہے، ایک تو وہ اپنے گھر سے آ رہی ہے، اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے آ رہی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اپنی ساری تعلیم اور کیریئر کو چھوڑ کے آ رہی ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے نا جی وہ یہ ہوتا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ یہ جب اس نہج پہ بات پہنچتی ہے کہ اب ڈائیورس ہونی ہے یا خلا ہونا ہے، دونوں میں سے جو بھی ریزنز آتی ہیں، اس کے بعد خاتون پھر وہیں زیرو پہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اب چونکہ اس کے پاس کریئر بھی نہیں ہے، وہ بھی اس نے ٹائم اپنا گزار لیا ہوا ہے، اب اگر اس نے نکلنا یہاں سے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا. یہ ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے، کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ داغدار ہو جاتی ہے. عورت جو طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے نا
اس کو پھر بڑی حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں. جی ہاں. وہ بڑا عجیب سا پھر وہ نا اس کی ایک عجیب زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ ایسا اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ عورت کو ڈپینڈنٹ شو کیا گیا ہے. وہ ڈپینڈنٹ بن رہی ہے کہ اب میں طلاق یافتہ ہوں یا ویڈو ہوں یا جو بھی ہے میرا اسٹیٹس, میں اب مجھے کوئی اپنائے گا تو میرا کام چلے گا. تو اگر یہی عورت شروع دن سے ہی ایک کریئر اورینٹڈ خاتون ہو, کمانے والی ہو, میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ طلاق کے بعد اس کا سٹیٹس بہت فرق ہوگا. فرق ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں باتیں تو سننی پڑتی ہیں کہ غلطی تو اس کی کہیں نہ کہیں ہوگی جو اس کو اس طرح سے طلاق ہوئی ہے. یا پھر ایک اور بھی مسئلہ ہو جاتا ہے ہمارے یہاں جی کہ اگر کوئی اس سے شادی کر بھی لیتا ہے تو اس کو بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں جی اس نے تو طلاق یافتہ, اس نے تو بچوں والی ماں کے ساتھ شادی کی ہے. یہ بڑی سنت کی بات ہے اور بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سنت بھی ہے وسلم. جی بالکل, اور بڑی نیکی کی بات ہے کہ کوئی طلاق یافتہ کو, ویڈو کو, بچوں سمیت والی کو اگر کوئی اپناتا ہے, گھر لے کے آتا ہے تو یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے, کیونکہ اس نے معاشرے کے جو نارمز بنے ہوئے ہیں نا ان کو توڑ کے وہ اس کو لے کے آتا ہے. حالانکہ اسلام میں کوئی اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمارا ہندو ٹریڈیشن کے ساتھ بہت زیادہ ایک گہرا لنک ہے, جن کے اندر دوسری شادی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ان کا, تو ہم لوگوں کے پاس تو ہے ہی ہے. تو اب یہ جہاں پر جو مرد حضرات کر سکتے ہیں یا کسی کا سہارا بن سکتے ہیں یا کوئی اس کی مدد کر سکتے ہیں, وہ وہاں پھر وہ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے. کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو خاتون جو پہلی بیوی جس کو کہا جاتا ہے, کہ اگر اس سے پوچھے نا کہ بھئی میاں تمہارا صاحب استطاعت ہے تو تم کوشش کرو کہ اپنی میاں کی ایک شادی کسی ویڈو سے کروا دو, کسی طلاق یافتہ سے, کسی بچوں والی سے کروا دو تاکہ کسی کا بھلا ہو. تو میں آپ کو فور شور کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے میاں کو اجازت دے کہ بھئی تم دوسری شادی کر لو, کیونکہ تم صاحب استطاعت اور تم کر سکتے ہو. اب یہ رستہ خاتون نے پہلے خود بھی روکا, اور جب وہ اس جگہ پہ جا کے خود کھڑی ہوئی تو پھر اس کو اب یہ پریشانی بھی ہوئی تھی. یہ تو ہمارے معاشرے کے وہ ان پہ بھی ہم بات کریں گے. پہلے تو ہم یہ کہ طلاق اور جو خلا ہے اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں ہمیں بتائیے گا پلیز. دیکھیں جی, یہ بہت ہی کرونک سی جگہ ہوتی ہے. میاں کے پاس بہت سارے رائٹس ایسے بھی موجود ہیں کہ وہ جہاں جہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ ایسی باتیں جن کے اوپر شریعت آ کے کھڑی ہو جائے, وہ جگہ کے اوپر طلاق دینا بنتا ہے. اچھا ٹھیک. ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک پرانے دور میں صحابیوں کے دور میں ایک صحابی طلاق دے رہے تھے اپنی بیگم کو. لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ طلاق دے رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ جی وجہ تو ہے اور میں ابھی آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ ابھی میری بیوی ہے, میری محرم ہے, میں نہیں بتا سکتا. تو جب ان کی ڈائیورس ہو گئی تو لوگ پھر آئے, انہوں نے پوچھا اب بتا دو کہ بھئی کیا وجہ تھی آپ نے ڈائیورس لیا. اس نے کہا جی اب وہ میرے لیے نام محرم ہے, اب میں اس کی بات نہیں کر سکتا. یعنی کہ پردہ رکھنے کا تو اس حد تک بھی اب تو عورت کو اس قدر ذلیل اور گندا کر کے اس کو طلاق اگر دی بھی جاتی ہے تو دی جاتی ہے کہ یہ تو ایسی تھی, یہ تو اس قابل نہیں تھی. خیر وہ اپنے جو بھی فضول سے ریزن سمبل ہے جو آپ نے ہمیں ابھی واقعہ بتایا. دیکھیں یہ اگر اس رشتے میں محبت اور عزت نہ ہو تو اس رشتے میں اور کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو یہ پہلا بیسک تو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ عزت کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے. اگر آپ دونوں کے مزاج نہیں مل رہے ہیں, آپ دونوں کی کوئی اور پرائرٹی زندگی کے اندر سیٹ ہے, سے میاں کا اور بیوی کا کسی بات کے اوپر بھی کوئی کنٹروورشل چیز پیدا ہو گئی ہے اور دونوں باہمی اختیار کے ساتھ کرتے ہیں, تو وہ لے سکتے ہیں, اپنے اپنے راستے لے سکتے ہیں. بیوی اگر کہے کہ جی مجھے میاں باڈی شیمنگ کرتا ہے یا مارتا ہے یا ابیوز کرتا ہے, تو یہاں پہ وہ بھی کھڑی ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی. حقوق اپنے آپ کے جو ہیں آپ بالکل ہیں جی, حقوق وہ اگر ادا نہیں ہوتے ہیں دونوں طرف سے تو دونوں کو رائٹ ہے یہ کہ دونوں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی تھوڑا سا اس میں میں مختصر آپ کا جاننا چاہوں گی کہ کیا کہتا ہے دین اسلام, کہ کیا یہ عورت پہ فرض ہے کہ جب وہ نکاح میں آتی ہے ایک مرد کے, تو اس مرد کے علاوہ جس کی وہ بیوی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وہ خامند کے خاندان کے جو دیگر افراد ہیں, کیا ان کی خدمت کرنا, ان کی خدمت گزاری کرنا اور حکم کی بجا آوری کرنا وہ بھی اس پہ واجب ہو جاتا ہے؟ کیا دین اسلام نہیں, واجب ایسے نہیں ہے جی. واجب تو اپنی میاں کی خدمت ہے, بچوں کی خدمت ہے, لیکن جو بیویاں یہ کر رہی ہیں کہ اس کے پیرنٹس کو بھی سنبھال رہی ہیں, اس کی ماں کو سنبھال رہی ہیں, وہ بوڑھی ہے یا, تو وہ بڑے گڈ, یہ بڑی اچھی سی بات ہوتی ہے کہ وہ
اپنی ڈومین سے ہٹ کے اپنے گھر کو اچھا بنانے کے لیے واجب نہیں ہے. عورت پہ آپ امپوز نہیں کر سکتے. یہ بالکل محرم نا محرم والی باتیں بھی بیچ میں آتی ہیں. دیور جیٹھ سسر یہ محرم بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک ڈسٹنس بھی ہے. مطلب خام خواہ کی لائبلٹی آپ نہیں عورت پہ ڈال سکتے. ٹھیک ہے. اچھا یہ سر اگر مرد جو ہے غصے میں آتا ہے, میاں بیوی ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے, رشتہ ایسا ہے نا, خوبصورت رشتہ ہے, بہت پیارا رشتہ ہے, جب لڑتے ہیں آپس میں تو غصے میں آ کے خدا نخواستہ مرد اگر غصے میں آ کے طلاق دے دیتا ہے, بعد میں اسے ندامت ہوتی ہے, جب اسے احساس ہوتا ہے, غصہ ختم ہوتا ہے, میاں بیوی کے بیچ کی بات ہے, یہ دونوں لڑے ہیں نا, تو اب ان کو تو پتہ ہے کہ ایسا ہو گیا ہے, لیکن پھر بعد میں شوہر جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں طلاق نہیں ہوئی ہے, تو اس کے بارے میں شرعی حیثیت اس کی کیا ہے؟ دیکھیں آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ کو کیسے دیں گے؟ جس اللہ کے نام کے اوپر آپ نے اس ریلیشن کو بنایا ہے لوگوں کی گواہی میں کہ ہم یہ لوگوں کو گواہ بنا کے ہم شریعت کے اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں, اس اللہ سے تو جھوٹ نہیں نا آپ بول سکتے. کیا کرنا چاہیے؟ تو اب جب دیکھیں یہی تو کہا جاتا ہے کہ جو ڈائیورس ہے وہ ایک دفعہ میں نہیں دی جاتی, کہتے ہیں اس کو 3 دفعہ میں لے کے جانا چاہیے, کہ اگر کوئی غلطی ہو تو اسے کہ میں تمہیں پہلی ڈائیورس دے رہا ہوں. یہ تنبیہ ہے ایک قسم کی کہ اگر یہ کام دوبارہ ہوا. اچھا یہ بھی بہت ہی لیٹر سٹیج کی یا بہت بڑا کوئی گناہ ہو جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا, اس طرح کی کوئی بات ہو تو پھر جو ہے وہ میاں یہ بات اپنے منہ سے نکالے. اگر گھریلو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی جھگڑے اور صرف بد زبانی کے ساتھ اگر سارا معاملہ چلتا جائے تو یہ تو ہر گھر میں ہو رہا ہے. ہم تو میاں بیوی اس کو کہتے ہیں ہیلدی ڈسکشن ہے. جب ہمارا کسی بات کے اوپر کوئی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہماری ہیلدی ڈسکشن ہے, جھگڑا ہو سکتا ہے, اس میں کیا بات ہے. اور ضروری تھوڑی ہے کہ جی بیوی آپ کی کو غلام بن کے رہے, اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, سب میں ہوتے ہیں, باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جاتا ہے, جی ہو جاتا ہے. تو جس طرح آپ دیکھیں خدائی رشتے جو بنے ہوئے ہیں نا جی, آپ ان کو جتنا مرضی جھگڑا کر لے چھوڑ نہیں سکتے. ماں باپ یہ اللہ نے آپ کو بنا کے دیے ہیں. جو ریلیشن آپ نے خود بنائے ہیں ان کو بھی اتنی عزت دیں کہ یہ بھی آپ نے اللہ کے نام پر بنائے ہیں, شریعت کے حوالے سے بنائے ہیں. تو جب ہم اس کو وہ عزت نہیں دیتے ہیں تو پھر درمیان میں ٹکراؤ کی یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ آپ وہاں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دونوں کو رستہ نہیں مل رہا, اب کہتے ہیں علیحدہ آپ کر لیں. اور ایک پرابلم جو ہے نا جی وہ یہ بھی ہے کہ باہر کے ممالک میں گیا ہوں تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ اگر عورت یا مرد آپس میں ڈائیورس کرے, اگر میاں ڈائیورس دینا چاہ رہا ہے تو وہ اپنی آدھی پراپرٹی اور آدھے بینک بیلنس کو اپنی بیگم کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اور یہاں پہ تو عدالت میں جانا پڑتا ہے آپ کو. یہاں تو نان نفقہ لینے کے لیے عدالت میں جانا پڑتا ہے. حق مہر کی رقم لینے کے لیے حق مہر تو چھوڑیں گے, اگر توبہ میں کہتا ہوں چھوڑ ہی دیں کہ جی ایک اگر بچہ ہے نا اس کا کہے کہ جی اس کا تم نے 15,000 روپے نان نفقہ رکھنا ہے کہ چلو میں ابھی بچہ میرے پاس ہے تو تمہارا نان نفقہ اس کا. اچھا میں مختصر سے آپ کی جاننا چاہتی ہوں, اگر بچے ہوں ان دونوں کے طلاق ہو جاتی ہے تو کیا حکم ہے کہ وہ پھر مجبوری کی وجہ سے ان بچوں کی وجہ سے میاں بیوی ساتھ میں رہ سکتے ہیں, طلاق ہو چکی ہوئی؟ نہیں, کوئی گنجائش نہیں رہ سکتے. تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, آپ سے مزید بھی ہم بات کریں گے. مجھے ایک کوئک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک, گڈ مارننگ لاہور. اور بریک پر جانے سے پہلے ہمارا جو ٹاپک تھا آج کا انتہائی اہم ٹاپک ہے, لیکن کافی سنجیدہ نوعیت کا بھی یہ ٹاپک ہے کیونکہ دل کو چھو لینے والی باتیں ہو رہی ہیں, دل دہلا دینے والی باتیں ہیں, کیونکہ طلاق اور خلا کے بارے میں آج ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے, شرعی حیثیت کیا ہے, اور اس کے بعد کیا احکامات ہیں, کیا کرنا چاہیے مرد اور عورت کو. اسی پہ ہم بات کریں. معروف مذہبی اسکالر ہیں ہمارے ساتھ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب. سر آپ سے میں یہ بریک پر جانے سے پہلے پوچھ رہی تھی کہ جب ڈیورس ہو جاتی ہے پھر بچے ہوتے ہیں تو بچے سم ٹائمس جب بڑے ہوتے ہیں تھوڑے سے گرومنگ ایج کو پہنچتے ہیں, لرننگ ایج کو, تو پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے والد سے کہ ہماری والدہ جو ہے وہ اس کنڈیشن میں ہے یا پریشانی کا عالم ہے جو بھی ہے, تو کیا پھر وہ دونوں میاں بیوی بچوں کی خاطر ایک گھر کے اندر ایک چھت تلے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. تعلق آپس میں کسی بھی قسم کا نہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جی. دیکھیں یہ بہت بچوں کی خاطر موو کرنا, بچوں کی خاطر اگر اتنا ہی ان کو خیال تھا تو پہلے ہی نہیں علیحدہ ہوتے جی. یعنی کہ بچے درمیان میں کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ لیو ان ریلیشن شپ میں آ سکتے ہیں کہ بچوں کی خاطر سے ہم کٹھے رہیں گے, یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے جی. یہ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. علیحدہ ہی رہیں گے, اپنے اپنے گھر رہیں گے, اپنی اپنی زندگیوں میں رہیں گے. بچے ادھر رہنا چاہیں ادھر رہیں, ادھر رہنا چاہیں ادھر رہیں. باپ پیسے دیتا ہے یا ماں پیسے دیتی ہے
یہ ساری چیزیں میوچولی ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. یہی میں آپ سے پوچھنے والی، میرا نیکسٹ کویشچن یہ تھا کہ طلاق کے بعد بچے جو ہیں وہ والد کی کسٹڈی میں آتے ہیں یا پھر والدہ کی کسٹڈی میں آنے چاہیے؟ انفینٹس تو ڈیفینیٹلی والدہ کے پاس ہی جاتے ہیں جی، کیونکہ عدالت بھی یہی کہتی ہے کہ جو انفینٹس ہیں وہ فادر نہیں سنبھال سکتا, جی ان کو مدر نہیں سنبھالنا ہے ایٹ دی ایج آف 5 years. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو پھر اس درمیان میں بھی اگر باپ کہے کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں تو باپ کو بھی کورٹ یہ رائٹ دیتی ہے کہ آپ اتنے پیسے ان کو دیں گے, بچے کے اخراجات دیں گے, اور آپ فلاں فلاں تاریخ کو مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ جو بھی آپ کا ٹائم طے ہوتا ہے اس حساب سے آپ جا کے اس کو بچے کو مل سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں جو لوگ سیپریشن پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ بہت ہی مشکل جگہ ہوتی ہے کہ باپ ہے علیحدہ ہے, ماں بچے سنبھال رہی ہے. میں آپ کو ایک سینیریو دے رہا ہوں چھوٹا سا. اب ماں کے لیے آگے موو کرنا ہے اس نے زندگی میں, اب ساری زندگی اسی کے ساتھ تو نہیں جڑے رہنا, چاہے اس نے اپنا خود کو سٹینڈ لینا ہے یا شادی کرنی ہے. اس نے معاشرہ ایسا ہے نا, کہتے ہیں کہ مرد کے بغیر تو عورت جی نہیں سکتی, 2 قدم نہیں چلنے دیتے, تو اب کہ مرد کا ہونا بہت ضروری ہے. اب جب وہ باپ ملنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پھر بھی سٹک ہوئی ہوئی ہے. وہ اپنے بچوں کو علیحدہ سے وہ تربیت ہی نہیں دے سک رہی کیونکہ باپ کے بیچ میں اس طرح سے مداخلت ہو رہی ہے. یا تو کہیں کہ جی باپ لے لے یا پھر بیٹی لے لے, دونوں جب علیحدہ علیحدہ بچوں کو سنبھال رہے ہیں تو بچوں کی پرسنالٹی بہت زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے, برباد ہو جاتی ہیں, بہت ڈیمیج ہوتی ہے. جہاں پہ طلاق کا لفظ آ جاتا ہے نا, یہ جب ہو جاتا ہے نا تو آپ کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. میں بیٹی کے والد کو جانتا ہوں جی جو روتے ہیں اس بات پہ کہ جی اتنا برا ہمارا داماد تھا, ہم نے ڈائیورس لی ہے. اب جب وہ 15 دن بعد آ کے ہمارے یہاں پہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ بچے سے مل کے جاتا ہے تو یقین کریں کہ ہم جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ لرز رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے کہ یہ اب بچے کو کیا پڑھائے گا, کیا سکھائے گا, اور یہ کیوں آ رہا ہے یہاں پہ جب اس نے ملنا نہیں ہے, رکھنا نہیں ہے, اس کو پالنا نہیں ہے. تمہیں بچے سے اتنی تمہاری تھی اگر تو تم طلاق ہی نہ دیتے, اس کی ماں کو تم خود سے جدا ہی نہ ہونے دیتے. جی ہاں, یہی میں بتا رہا ہوں کہ اگر اتنا ہی سینسیٹیو سمجھا ہوا اس کو تو پھر شروع میں ہی دونوں گنجائش دیں ایک دوسرے کو کہ بھائی معاف کر دو غلطیوں کو, آپ لوگوں کی اولاد آ گئی ہے, اولاد کے لیے آگے لے کے چلو. لیکن پھر بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر پھر بھی دونوں سوچتے ہیں کہ نہیں, اولاد کی محبت ہونے کے باوجود بھی میں اسے انکار نہیں کر سکتا کہ باپ کے دل میں کوئی کم پیار ہوتا ہے یا ماں کے دل میں بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. اولاد بعض اوقات دونوں کو بہت پیاری ہوتی ہے لیکن حالات اس جگہ پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ اب آگے چلنا ممکن نہیں رہ جاتا, تو ایک کو سیکریفائز کرنا ہی پڑتا ہے. اب اگر ماں کے پاس بچے ہیں تو باپ کو لا محالہ 15 دن 20 دن کے بعد, مہینے بعد, جو بھی عدالت اس کو ٹائم دیتی وہ کہتے ہیں آپ جا کے اس کو 1 دفعہ مل لیں, اور نام نفقہ ساتھ طے کیا جاتا ہے کہ جی یہ 15,000 20,000 جو بھی اس وقت کے حساب سے جو بھی اس کا معاملہ چلتا ہے کہ اس مرد کو انکم میں سے اس کو دیا جاتا ہے, آمدن کے حساب سے, آمدن کے حساب سے دیا جاتا ہے کہ اب یہ تمہارا بچہ ہے, اس کا اخراجات ہیں دودھ پانی کے, یہ تم نے اس کو دینے. حالانکہ خواتین بعض اوقات یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کرتی کہ جی یہ اب 10,000 ہمیں دے گا تو 10,000 میں یہ پھر ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہوگا, اور یہ پھر ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہوگا, پھر مجھے اس کی شکل دیکھنی پڑے گی, پھر یہ ملے گا, اور پھر یہ جب بچے کو ملے گا تو پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا پوائزننگ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اب وہ ماں اپنے حساب سے تربیت کر رہی ہے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یہ سارے کے سارا آفٹر جو ڈائیورس یا خلا ہے نا, ڈسکشن کر رہے ہیں نا, اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں کہ اگر والد جو ہے وہ بچے اس نے چھوڑ دیے, ماں کے پاس بچے ہیں تو ملنا چاہے تو مل سکتا ہے؟ مل سکتا ہے. اور اسلام کے کیا احکام؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کا اخراجات جو ہے نا وہ والد کے ذمہ ہے, وہ اس نے ہی پورے کرنے. بچوں کی فیس اس کو دینی چاہیے, بچوں کے اخراجات دودھ پانی سارا اس کو دینا چاہیے, اور ماں کے پاس اگر ہے تو ماں اس کی پرورش کر رہی ہے, بس اس کے لیے یہ کافی ہے جی. لیکن انفارچونیٹلی وہ اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ جس میں بچے کی پرورش ہو سکے, نہیں ہوتے. اور جو اگر افورڈ کر بھی سکتے ہیں, جس کی انکم اگر زیادہ بھی ہے تو وہ عدالت میں جھوٹ بول کے جعلی کاغذات جمع کرا کے اپنی انکم ہی, وہ اپنے جو ہے پراپرٹی انکم جو سورس آف انکم وہ کم شو کر دیتا ہے تاکہ مجھے کم دینا پڑے. اب میں کہوں کہ یہ کوئی دور ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے کسی کا تو وہ 10,000 میں بھی نہیں پل سکتا,
اس کے پیمپر آنے ہیں، اس کے دودھ آنا ہے، اس کی دوائیاں آنی ہیں، اس کو میڈیکل ہونا ہے، اس کے کتنے اخراجات ہونے ہیں. اچھا، یہ طلاق کے بعد میاں بیوی اگر صلح کرنا چاہیں تو کیا یہ 3 مہینے کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ صلح کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی کچھ ہے عدالت جی. میں اس کا ہے معاملہ کہ آپ اسلام رجوع کرنا چاہیں وہ جی. کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کو بہت اس میں ڈفرینٹ مکتبہ فکر کے ڈفرینٹ ہے جی. کچھ کہتے ہیں ڈائیورس ہو گئی ہے، اب یہ ختم، اب اس کے بعد اگر آپ نے دوبارہ اس سے شادی کرنی ہے تو اس کا کوئی پروسیس ہے، وہ اس کے حساب سے آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن کچھ مکتبہ فکر کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے جو ایک دفعہ طلاق دی ہے، چاہے 3 دفعہ آپ ایک ہی دفعہ میں دے دی ہے نا، تو یہ اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز ون. تو پھر یہ اس کا ٹائم ہوگا کہ دوبارہ اتنے ٹائم کے بعد آپ اس کو ڈائیورس دے سکتے ہیں. یہ جو خلا والا پروسیس ہوتا ہے نا جی، یہ بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ جائیں اور جا کے عدالت میں جا کے خلا لے کے آ جائیں. اس کو بھی کچھ 6-8 مہینے کا ٹائم لگتا ہے، سال تک کا بھی ٹائم لگتا ہے. کر لو، بیٹھ جاؤ، درمیان میں یہ بھی ہوتی ہے. موقع دیا ہاں جی، بہت سارا ٹائم ہوتا ہے سوچنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو سوچ اور وہ سکتے بھی میرے ہیں. خیال سے وہ جو 90 ڈیز کا ٹائم ہے اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ اس میں آپ رجوع کرنا چاہیں میاں بیوی تو کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے اتنی اچھی باتیں ہمیں بتائیں اور آج کا ہمارا موضوع بھی انتہائی اہم موضوع تھا. بہت شکریہ آنے کے لیے. اور مارننگ اسٹروک سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور جاتے جاتے آپ کو ملواتے ہیں مشہور مذہبی اسکالر اور بزنس مین سبیل اکرام سے. شکیل انجم ہوں گے اور وہ آپ کو ملوائیں گے. آپ دیکھتے رہیے لاہور. آج آپ کی ملاقات معروف عالم دین اور بزنس مین ڈاکٹر سبیل اکرام کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں. جناح ہاسپٹل میں 24,000 ماہانہ سیلری پہ کام کرنے والے ڈاکٹر سبیل اکرام نے ایسا کون سا بزنس شروع کیا جس سے اب کروڑوں روپے ماہانہ کماتے ہیں؟ ڈاکٹر سبیل اکرام نے میڈیا میں قدم رکھا تو اپنے منفرد انداز اور جاندار کنٹینٹ کی بدولت آتے ہی چھا گئے. فلسطین میں جو خاص طور پر رمضان کے اندر جو ظلم و بربریت کی جاتی ہے، کون آواز اٹھانے والا ہے؟ شاہانہ لائف سٹائل، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ کیسے مینج کرتے ہیں؟ مزید ڈاکٹر سبیل اکرام کی کیا ہے کہانی، جانتے ہیں انہی کی زبانی. آپ کی پہلی انکم کتنی تھی اور اسے خرچ کیسے کیا؟ جناح ہاسپٹل کے اندر جو ہے نا، مجھے میری سیلری تھی 24,000 روپیہ. اور ابھی آپ ماہانہ کتنا کماتے ہیں؟ کوئی فکس انکم نہیں ہے، نہ ہی مجھے اپنی انکم کا اس طرح پتہ ہوتا ہے. بہت کماتا ہوں. آپ ریئل اسٹیٹ کی طرف کیسے آئے؟ ملک ریاض صاحب، ملک علی صاحب جو ہیں، انہوں نے مجھے بلایا بھی تھا، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور ادارے کے ٹاپ مینجمنٹ آپ کے ساتھ پیار کرے، محبت کرے، تو میں کہتا ہوں ہماری خوش قسمتی ہے اور خوش نصیبی ہے. سر، آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون سا ہے اور کیوں ہے؟ سراج الحق صاحب ہے. وہ ایک کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کام کے اندر جو ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. تو ان کا نیریٹو مجھے بہت پسند ہے. آپ نے شادی لا میرج کی ہے، ارینج میرج کی ہے؟ پڑھا. تعلیم ہے وہ تو میڈیکل کی حاصل کی، لیکن آپ ایک بڑے اینکر پرسن بھی بن گئے اور ایک بڑا بزنس بھی رن کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں انسان کو ذرا ملٹائی ڈائمینشنل ہونا چاہیے، کوئی حسرت نہیں رہنی چاہیے دل میں. سوشل میڈیا پہ آپ کی خوبصورت آواز کے بڑے چرچے ہیں. خوبصورت آواز کا راز کیا ہے؟ رب کے قرآن کی وجہ سے لوگ مجھے عزت کرتے ہیں، باقی کوئی آواز کا کمال نہیں. هل جزاء الإحسان، هل جزاء الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ اس ملک و قوم کے لیے کچھ کر جائیں، فار دی بیٹرمنٹ آف آور کنٹری، فار دی بیٹرمنٹ آف آور سوسائٹی. ہم اس کام کو سر انجام دینے کے لیے کوئی ایوانوں میں کی ضرورت ہے کہ ایوانوں میں پہنچنا ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے ایوانوں میں بھی پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے کوئی منصب بھی دے دے گا. جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدد میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو اپنے بچپن اور اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں. میرے بچپن کے بارے میں خاص بات تو کوئی بھی نہیں ہے. میرا بچپن سعودی عرب میں گزرا ہے. صحیح. اور میرے 2 بھائی ہیں، 1 بہن ہے. ٹھیک ہے. اور میری بہن بھائیوں میں، اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں. میری والدہ جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ ہیں. اچھا. تو ساری زندگی انہوں نے سعودی عرب میں صرف کی ہے. ابھی گزشتہ 4 سال پہلے ہی وہ پاکستان میں شفٹ ہوئے ہیں. صحیح. مطلب ہم پوری فیملی رسمی طور پہ پاکستان آج سے 4 سال پہلے ہی آئے ہیں. 4-5 سال غالباً ہو گئے ہیں.
تو سعودی عرب میں ہی میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے، وہاں سے کیا. پھر میڈیکل کے لیے میں پاکستان آیا تھا، ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی میں نے اپنا MBBS کمپلیٹ کیا، اور جناح ہاسپٹل لاہور سے میں نے اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کی. اس کے بعد میں بزنس کر رہا ہوں. صحیح. اچھا، آپ نے جو تعلیم ہے وہ تو میڈیکل کی حاصل کی، لیکن آپ ایک بڑے اینکر پرسن بھی بن گئے اور ایک بڑا بزنس بھی رن کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کہتا ہوں انسان کو ذرا ملٹائی ڈائمینشنل ہونا چاہیے، کوئی حسرت نہیں رہنی چاہیے دل میں. جو انسان کا دل ہو وہ کرنا چاہیے. مجھے شوق تھا ایک زمانے میں بہت زیادہ میڈیا کا، اب تو خیر وہ شوق کافی حد تک آپ کہہ لیں کم ہو چکا ہے. میں عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ بھی رہا ہوں کافی عرصہ کراچی میں. انفیکٹ جیو میں میرے وائس اوورز بھی تھے رمضان میں. اس کے بعد میں نے 2-3 مختلف چینلز پہ سرو کیا ہوا جب میں میڈیکل کر رہا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ویسٹ نے بہت زیادہ ترقی کی ہے تو انہوں نے سائنس میں ترقی کی ہے، انہوں نے فائنانس میں ترقی کی ہے، انہوں نے ایگریکلچر میں ترقی کی ہے، تو وہ بہت زیادہ ہم سے آگے ہیں. اس وقت ہم ان پہ ڈپینڈنٹ کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ تعلیم میں وہ زیادہ ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ کی خوبصورت آواز کے بڑے چرچے ہیں. خوبصورت آواز کا راز کیا ہے؟ کیسے مینٹین رکھا ہوا ہے اپنی آواز کو؟ دیکھیں، میں آپ کو بات بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر چرچے ہیں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر میری کوئی بات یا میری کوئی آواز آپ کے دل میں اتر رہی ہے تو دلوں کا جو کنٹرول ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آپ کے دل میں میری آواز اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میری بات میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، تو یہ رب کا فضل ہے. میری آواز میں کوئی کمال نہیں. رب کے فرمان، رب کے قرآن کی وجہ سے لوگ مجھے عزت کرتے ہیں. باقی کوئی آواز کا کمال نہیں، کوئی شخصیت کا کمال نہیں، کوئی ذہن کا کمال نہیں، کوئی عقل کا کمال نہیں. میری ذات کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ کی پہلی انکم کتنی تھی اور اسے خرچ کیسے کیا؟ جناح ہاسپٹل کے اندر جو ہے نا، مجھے میری سیلری تھی 24,000 روپیہ. اگر آپ بالکل رسمی انکم کی بات کریں تو وہ میں نے اپنی والدہ. کتنے سال پہلے کی بات ہے یہ 2015 کی بات ہے. اور اس سے آپ نے وہ میں نے والدہ کو دے دیا تھا. اور ابھی آپ ماہانہ کتنا کماتے ہیں؟ بہت کماتا ہوں. کتنا ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں. کوئی فکسڈ انکم نہیں ہے، نہ ہی مجھے اپنی انکم کا اس طرح پتہ ہوتا ہے کہ میں پیسہ جمع کرنے کا شوقین نہیں ہوں. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا روزگار چلایا ہوا ہے. کبھی کیلکولیٹ ہی نہیں کی میں نے انکم کتنی. اچھا سر، آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی بڑا نام ہے اس وقت، تو آپ ریئل اسٹیٹ کی طرف کیسے آئے؟ کیسے مائنڈ میں آئے؟ میرا گھر بن رہا تھا ایک ہاؤسنگ اسکیم میں، تو میں جو ہے وہ ہاؤس جاب کے بعد فری ہوتا تھا. ظاہری بات لاہور میرے لیے ایک نیا شہر تھا، تو بس میں وہاں جاتا تھا گھر کو دیکھنے. میرے والد صاحب کہتے تھے یار گھر کو بھی چکر لگا لیا کرو. تو میں جب گھر دیکھنے جاتا تھا تو ارد گرد وہاں پہ کچھ دوست بن گئے، تو وہیں سے پھر یہ سفر کی ابتدا ہو گئی. تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں ایک اتنا بڑا بزنس؟ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ریئل اسٹیٹ میں بڑا بزنس کروں گا، لیکن مجھے یہ ضرور اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا اور اللہ تعالیٰ پہ میرا بہت زیادہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر انشاءاللہ ایک اچھا مقام عطا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ سے میری ایک بڑی جو ہے نا سمجھ لیں کہ نیک ایک امید کہہ لیں یا گمان کہنے، میرا اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت زیادہ گمان تھا اور بڑا زیادہ مان تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر بہت کوئی اچھا مقام عطا کریں گے. ابھی آپ کے ریئل اسٹیٹ میں کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ میرے اس وقت کرنٹلی 4 پروجیکٹس چل رہے ہیں اور الحمدللہ وہ ون آف دی ٹاپ پروجیکٹس ہیں. بحریہ ٹاؤن کے اندر میں پروجیکٹس بنا رہا ہوں سارے. وہ ون آف دی ایک ٹاپ ادارہ ہے پاکستان میں کام کر رہا ہے. بڑی خدمات ہے ریئل اسٹیٹ میں ان کی. تو ملک صاحب اور ملک ریاض صاحب، ملک علی صاحب جو ہیں، انہوں نے مجھے بلایا بھی تھا، انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا. اور دیکھیں اگر کوئی ادارے کے مالکان، ادارے کے ٹاپ مینجمنٹ آپ کے ساتھ پیار کرے، محبت کرے، تو میں کہتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے. زندگی کی کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ ایک خواہش جو ہے وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ میری وہ بھی پوری کر دے گا کہ اس ملک و قوم کے لیے کچھ کر جائیں. فار دی بیٹرمنٹ آف آور کنٹری، فار دی بیٹرمنٹ آف آور سوسائٹی. ہم اس پوری قوم کو ایک کچھ دے جائیں کہ یہ قوم جو ہے ترقی کے راہ پہ گامزن ہو جائے. تو میں اللہ تعالیٰ سے بڑا پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مقام ادا کر دے گا. اور یہ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ بات کر رہا ہوں کہ چاہے وہ اگر اس کام کو سر انجام دینے کے لیے کوئی ایوانوں میں کی ضرورت ہے کہ ایوانوں میں پہنچنے ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے ایوانوں میں بھی پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے کوئی منصب بھی دے دے گا. سر آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون سا ہے اور کیوں ہے؟ بڑا آپ نے جو ہے نا وہ مشکل سوال پوچھ لیا ہے کہ فیوریٹ سیاستدان کون ہے. آنیسٹلی اگر میں بات بتاؤں نا کہ اگر بالکل غیر جانبدار ہو کے، تو میں پھر بھی یہ کہوں کہ
جیسے سراج الحق صاحب ہیں وہ ایک کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کام کے اندر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں کیا اللہ تعالیٰ کو کی خوشنودی اور رضا کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کا نیریٹو مجھے بہت پسند ہے، جس کو آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی مجھے پسند ہے. جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس حوالے سے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیں گے کہ ملک و قوم کس نہج پہ چل پڑی ہے، سیاست کہاں پہ پہنچ گئی ہے. سیاست تو ایک بڑا وضع کا نام تھا، بڑی ایک رکھ رکھاؤ کا نام تھا. اس طرح توڑ پھوڑ کر کے اپنے گھر کے لوگوں کو نقصان پہنچا کے، اپنے گھر کے لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا کے، حکومتی املاک کو نقصان پہنچا کے کیا انقلاب آ سکتا ہے؟ کیا یہ انقلاب کا راستہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہے. لوگوں کو پرامن رہنا چاہیے، ملک و قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمارے لیڈران کو ایک جگہ پہ بیٹھنا چاہیے اور مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے. دیکھیں پاکستان اگر ٹیبل ٹاک پہ ہم نے حاصل کر لیا، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو کیا یہ اتنے بڑے مسائل ہیں کہ جو حل نہیں ہو سکتے. شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ آپ تشریف، بہت ساری چیزیں آپ کے فینس کی کلیئر کی ہیں.